बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन मामलात हैं। मियाँ नवाज शरीफ को लंदन जाने से रोक दिया गया है। मियाँ नवाज शरीफ का भी एक वोट है। आईनी तरमीम फौरी तौर पर लानी है और ये एक वोट भी हर हाल में चाहिए, इसलिए मियाँ नवाज शरीफ को लंदन जाने से रोक दिया गया है। खबरें कुछ इस तरह से दी जा रही हैं कि जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद ये फैसला किया है कि वो नहीं जा रहे, लेकिन पता ये चल रहा है कि आईनी तरमीम जिसके बारे में ये बताया जाता है, कुछ दोस्त ये बताते हैं कि इस्लामाबाद के एक 5 सितारा होटल में एक बड़े वकील साहब को लाकर बिठाया गया है और ये तरमीम जो एक अदालती शख्सियत ने, एक बहुत बदतमीज वकील ने, एक बड़े सरकारी वकील ने मिलकर तैयार की थी। अब वो 5 सितारा होटल में बैठे हुए वकील साहब इस तरमीम की नोक पलक संवार रहे हैं। ये मुसवदा फिर फजलुर रहमान साहब के साथ बहुत जल्द शेयर किया जाएगा और ये शेयर करने का काम मुमकिन तौर पर अगले 48 घंटे में हो सकता है। फजलुर रहमान की जमात का जो तैयार करदा मुसवदा है कामरान मुर्तज़ा साहब का, वो मुसवदा सामने रखा जाएगा और मिलकर कुछ किया जाए और ये जो आईनी तरमीम है ये फौरी तौर पर लाई जाए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में रोजनामा जंग ने, जाहिर है कि जंग है, द न्यूज़ है, जियो है, ये पूरा वो ग्रुप है जो मियाँ नवाज शरीफ के कहने पर काम करता है। तो इन्होंने खबर ये लगाई कि नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि वो नहीं जा रहे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आपको ये जुमला समझ रहे हैं ना कि नवाज शरीफ ने फैसला किया है, इस जुमले की औकात समझनी है। अगर आपको ये समझना है कि नवाज शरीफ के पास फैसला करने की ताकत है या नहीं है, तो फिर देखिए कि वजीर आजम कौन है। वजीर आजम है शहबाज शरीफ। अगर नवाज शरीफ के पास फैसला करने की ताकत होती तो जैसे भी बनवाया गया MNA मियाँ नवाज शरीफ, वो जो अखबार में इश्तिहार थे वजीर आजम नवाज शरीफ, इश्तिहार और पूरा सफ़ा बेच दिया था अखबारों ने, तो वो मियाँ नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम होते। अगर नवाज शरीफ के पास फैसला करने का इख्तियार होता तो मोहसिन नकवी वजीर दाखिला होता, मुमकिन ही नहीं था। अगर नवाज शरीफ के पास फैसला करने का इख्तियार होता तो क्या औरंगजेब वजीर खजाना होता, इसहाक डार वजीर खजाना होता? इनमें से आप फैसला कर लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर मियाँ नवाज शरीफ के पास फैसला करने का इख्तियार होता तो आज जो कुछ हो रहा है क्या ये हो रहा होता? नहीं हो रहा होता। अगर मियाँ नवाज शरीफ के पास फैसला करने का इख्तियार होता तो फिर IG पंजाब, उसके बाद पंजाब में ट्रांसफर, पोस्टिंग, इन मामलात को देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हो रहा है, किस अंदाज में हो रहा है। ये बात की जा रही है। इसीलिए सियाने ये कहते हैं कि नहीं जाने दिया जाएगा जब तक वोट नहीं डाल देते इस तरमीम के मामले में, क्योंकि एवरी सिंगल वोट काउंट्स। तो फिर अब हुकूमत को यकीन यह है कि अदालत से ये जो 63A का फैसला है ये ख़त्म होगा और इसके बाद ऐवान में आएगी तरमीम और फिर इसीलिए ये काम जो है वो आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 2 अक्टूबर है, फिर बीच में रह गई 3-4 को इमरान खान साहब ने भरपूर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। ऐसा एहतजाज कि जिसके लिए 24 घंटे लगे, 48 घंटे लगे, 10 दिन लगे इस्लामाबाद पहुंचना है। इसका मतलब क्या है कि इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा है कि चलाने वालों ने, बनाने वालों ने, बिठाने वालों ने, लाने वालों ने, बल्कि वो जो फैसल वाउडा अपनी ज़बान में कहते हैं उल्टा लिटाने वालों ने कुछ फैसले किए हैं। और इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर ये साबित किया है कि वो बाकियों से ज़्यादा बाखबर हैं। तो इमरान खान साहब ने ये जो कहा है कि 10 दिन लगे पहुंचना ID चौक, भरपूर एहतजाज, गंडापुर उस एहतजाज को लीड करेंगे, वो एहतजाज करना है हर हाल में। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अभी रुक गए हैं। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब जब ये काम हो जाएगा तो जाएंगे बरतानिया, तो जाएंगे अमेरिका। और कहा यह जा रहा है अब भी बार बार, आप अंदाज़ा करें, मैं कल फरीहा साहिबा के प्रोग्राम में, फरीहा इदरीस साहिबा के प्रोग्राम में शेख वक़ास अकरम साहब को बैठा हुआ देख रहा था। अब एक जमात का सेक्रेटरी जनरल है, एक बहुत वोकल MNA है, एक तगड़ा MNA, वो बैठकर टेलीविजन प्रोग्राम में
لائیو ٹی وی پر پرائم ٹائم شو میں کیا بتا رہا ہے ایک بڑی اینکر کو؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ایم این ایز چھپا دیے ہیں، جہاں پہنچانے تھے پہنچا دیے ہیں. ہم نے اپنے ایم این ایز کو بھی کہا ہے کہ یہ جو احتجاج وغیرہ انہیں آپ کے نیچے ایم پی اے کر لیں گے، آپ مت کریں. تو پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے چیزیں چلائی جا رہی ہیں. یعنی یہ صاف بتایا جا رہا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھائی جائیں گی، ہمارے ایم این اے اٹھائے جائیں گے اور اٹھا کے کام کیا جائے گا. میاں نواز شریف اپنی سیاست میں انحطاط، پستی، زوال، اس میں اس وقت کس جگہ آ گئے ہیں کہ یہ باتیں جو ٹیلی ویژن پہ کھل کے کی جا رہی ہیں. یعنی سعد اللہ بلوچ واپس آیا، اس نے کہا کہ میری بیوی کو، خالہ کو اٹھا کر لے گئے، اور پھر اس کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا، ڈرائیور کے ذریعے میں نے رابطہ کیا، مجھ سے رابطہ ہوا، مجھ سے رابطہ کرنے کے بعد مجھے بلایا گیا، نقاب پوش نامعلوم افراد، میں وہاں پہنچ گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے میرے سامنے اپنی ڈیمانڈز رکھ دی. یہ باتیں کھل کے بتائی جا رہی ہیں. ایک ایم این اے کا جوان سال بچہ 16-17 سال کا وہ اٹھا لیا گیا اور اس کی ماں کو ایسے گوشت نوچا جاتا تھا، پلاس سے وہ چیخیں مارتا تھا اور ماں کو وہ چیخیں سنوائی جاتی تھی. یہ باتیں ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر بتائی جا رہی ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی. یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور ان باتوں کے درمیان میں بندے غائب ہو رہے ہیں، اور یہ باتیں عدالت میں ہوتی ہیں اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں یہ باتیں یہاں مت کریں. اور وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کی عدالت میں، میں بار بار کہتا ہوں، ایک انسانی حقوق کا سیل بھی ہے، اس انسانی حقوق کے سیل نے قمر معز کا کیس اٹھایا تھا. اس کے بعد مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھائی گئی ہیں، لڑکے اٹھائے گئے ہیں، صحافی اٹھائے گئے ہیں، اٹھا کے لے جا کے 142-43 دن رکھا گیا ہے. کیا ہوا ہے؟ ہمارے چیف جسٹس کو فرق نہیں پڑتا. اسی لیے آج کیا ہوا؟ سید مصطفی کاظمی بیوروکریٹ رہے ہیں، وکیل ہیں، عدالت میں آئے، اور عدالت میں آنے کے بعد مصطفی کاظمی نے جو گفتگو کی، اس گفتگو کو جو رپورٹ کیا جا رہا ہے نا کہ انہوں نے کہہ دیا آپ فراڈ چیف جسٹس ہیں یا آپ فراڈ ہیں، یہ جملہ جس انداز میں رپورٹ کیا جا رہا ہے ایگزیکٹلی اس انداز میں نہیں ہوا. مصطفی کاظمی نے کمرہ عدالت میں چیف جسٹس کے سامنے یہ نہیں کہا کہ آپ فراڈ عیسیٰ ہیں. انہوں نے باہر آ کر یہ فقرہ بولا کہ چیف جسٹس کے سامنے بینچ کو غیر قانونی کہا، 2 ججز پر اعتراض اٹھایا اور کہا کہ یہ کیا فراڈ ہو رہا ہے. انہوں نے عدالت میں جو بات کی وہ تھی، میں نے یہ کہا کہ یہ کیا فراڈ ہو رہا ہے، ہم باہر 500 وکیل کھڑے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں. یہ صورتحال تھی. اب یہ صورتحال آپ دیکھیے، علی ظفر صاحب کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے گفتگو دیکھیے تو آپ کو اندازہ کیا ہوتا ہے کہ علی ظفر صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ سن رہے ہیں 63A کالعدم قرار دیا جائے فیصلہ، یہ نظر ثانی درخواست ٹائم بارڈ ہے. ایک مدت ہوتی ہے، وہ مدت گزر گئی نظر ثانی درخواست دائر کرنے کی، اس کے بعد 3 دن پلس اور اس کے بعد درخواست دائر کی گئی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ ہر بات پہ کہتے ہیں نا ہم آئین کے پابند ہیں، ہم قانون کے پابند ہیں، ہم ضمیر تو نہیں دیکھ سکتے، کسی کے دل میں تو نہیں جھانک سکتے کہ وہ ایمانداری سے کام لے رہا ہے، بے ایمانی سے کام لے رہا ہے، ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو پابند ہیں. تو یہ جو ٹائم بارڈ والا معاملہ ہے یہ بھی تو قاضی فائز عیسیٰ کو پابند کرتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں پر بتانے لگے کہ نظر ثانی دائر ہوتی ہے جب فیصلہ آ جاتا ہے، یعنی مکمل تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے اس کے بعد. تو پھر قاضی فائز صاحب کیا کر رہے تھے؟ منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، ان کے سامنے 6 دن ہوئے تھے اور قاضی فائز صاحب کہہ رہے تھے نظر ثانی لگاؤ، نون لیگ کی نظر ثانی لگاؤ، یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس میں نظر ثانی لگاؤ. ان کو بتایا گیا کہ چیف جسٹس صاحب نظر ثانی ایسے نہیں لگائی جا سکتی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب مسلسل مصر تھے کہ نظر ثانی لگائی جائے. ان کا حق متاثر ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون کا حق متاثر ہو رہا ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے. یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں آج مصطفی کاظمی کو پولیس کے ذریعے عدالت سے نکلوا چکے. وہ ایک خاتون آئی تھیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی ویل چیئر پہ آئی تھیں، وہاں پر بھی انہوں نے کہا پولیس بلائیں، ان کو نکالیں، یہ فراڈ کر رہی ہیں، یہ ڈرامہ کر رہی ہیں. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا. ویسے فراڈ کا لفظ نہیں کہا تھا، ڈرامہ کہا تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کر چکے. اس کے بعد جب وکیل صحافی معاف کیجیے گا ان کے پیچھے جاتے ہیں، اس دن بھی گئے تھے، آج بھی مصطفی کاظمی کے پیچھے گئے.
تو کہنے لگے اب یہ جا رہے ہیں، اب یہ جھوٹ لکھیں گے، اب یہ بولیں گے، یہ چیف جسٹس کو گالیاں دیں گے۔ چیف جسٹس صاحب یہ باتیں کرنے پر اتر آئے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ کہتی کہ جی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بیکری میں ہوا تھا بدتمیزی کی انتہا کر دی گئی، یہ بےہودگی ہے، یہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ جو آج عدالت میں ہو گیا یہ بےہودگی ہے، یہ برداشت نہیں کی جا سکتی، یہ ہمارے یہاں بار بار کہا جاتا ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں بےہودگی ہے، کیا یہی تمام لوگ عمران دار جج، عمرانڈو جج، ساس زدہ جج، ساسو ماں نوٹس، پھر اس کے بعد بندیال کو جو درمیان کا حرف ہے وہ بدل کے ایک گالی بنا کے پھر آپ آ گئے اور آپ نے ان کے لیے چیف جسٹس، اور پھر اس کے بعد ایک کامنلی پالا جانے والا گھروں میں جانور ہے وہ لگا کے ہائے ہائے کے نعرے لگائے۔ یہ سب کچھ ہماری عدالتوں میں ہوا ہے، اور یہ تمام آپ کو جو ملتے ہیں نا 2 روپے کے 4 دانشور، یہ تمام کے تمام دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ سے بدتمیزی کر دی گئی۔ ایسے بال پکڑ کے ایک بیٹی کو پولیس والے نے گھسیٹا تھا، ایسے یہاں سے پکڑ کے، اور دوپٹہ اٹکا ہوا تھا اس کو پکڑ کے ایک بچی کو لبرٹی پہ پولیس والوں نے گھسیٹا تھا۔ لاک اپ جہاں پر ہیں، تھانے کی عمارت ہے پولیس اسٹیشن کی، اس کے بعد وہاں اوپر لے جانا، لنگی پہن کے سویا ہوا ایک پولیس والا، باقی مرد پولیس والے، اور وہاں ان خواتین کو لے جانا اور لے جا کے ان سے کہنا تم یہ جو باتیں کرتی ہو عدالت میں بھی، ویسے بھی میڈیا پر آ کر، یہ باتیں جس کو تم نانی کہتی ہو یہ اس کا حکم ہے، ایسے ہی کریں گے۔ یہ سب کرنا، یاسمین راشد صاحبہ بغیر کسی سزا کے مقدمے کے 1.25 سال پلس ہو رہا ہے آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جب کہا جاتا ہے لائیے چالان دیجیے، وہ ثبوت دیجیے کہ جن کی بنیاد پر ان کو سزا دیں یا ان کی بریت کا فیصلہ کریں، وہ چالان پیش نہیں ہو رہا، تو کہاں ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دعویٰ کہ ہم آئین کے، قانون کے پابند ہیں؟ یہ مسلسل جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور اب بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، باقاعدہ طور پر بتا رہے ہیں نا شیخ وقاص اکرم کہ ہم نے اپنے ایمنیز چھپا دیے، اتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو آج عدالت میں ہوئی، آپ اس کو دیکھیے، وکیل مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، کیا انہوں نے مظاہرہ، لیکن رستے بند کیے گئے، دروازے بند کیے گئے صحافیوں پر، وکیلوں پر، اور پولیس کھڑی ہو گئی۔ مصدق ملک پھنسے ہوئے ہیں، ایمبولنس پھنسی ہوئی ہے، محسن نقوی کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے، مرگلا روڈ پر بندش ہے، اور ایک مصیبت ہے، لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور پولیس رستے بند کر کے کھڑی ہوئی ہے۔ حکومت کے اپنے افراد کو بھی پولیس نے مجبور ہو کر کہ ان کے ساتھ پھر وکیل بھی جائیں گے، کنٹرول سے باہر ہوں گے، نہیں جانے دیا۔ یہ صورتحال ہے۔ اب ان حالات میں آپ دیکھیے کہ بیرسٹر علی ظفر جب یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ ٹائم بارڈ ہے، بیرسٹر علی ظفر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آتھر جج منصور علی شاہ صاحب کو چھوڑیں، آتھر جج منیب اختر صاحب وہ بھی نہیں ہیں، تو یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آتھر جج کا ہونا آپ کی اپنی عدالتوں کے فیصلے ہے، لازمی ہے، اور اس آتھر جج نے ریکیوز نہیں کیا۔ وہ آتھر جج کہتا ہے میں اس بینچ میں بیٹھوں گا، آپ نے پھر بھی بینچ سے نکال دیا، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا، تو وہ چپ کراتے رہے، مسلسل چپ کراتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب ان کو بے بس کر دیا گیا اور وہ صرف ڈانٹنے پر اتر آئے، تو علی ظفر صاحب نے ان سے یہ کہا کہ مجھے عمران خان سے مشاورت کرنی ہے، مجھے مہلت دیجیے۔ تو قاضی فائز صاحب نے کہا یہ آپ پہلے بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے یقین تھا آپ یہ نہیں کریں گے، اور میں یہ درخواست کر رہا ہوں، مجھے ان سے مشاورت کرنی ہے۔ تو سماعت ایک دن اور ملتوی ہو گئی ہے، اور مسلسل سماعت ہو رہی ہے، اور اس کو آگے نہیں لے کر جایا جا سکتا۔ تو ممکنہ طور پر کل آپ کے سامنے جو فیصلہ تھا 63A کا، وہ معطل ہو سکتا ہے، ٹائم بارڈ ہونے کے باوجود بھی معطل ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جو آئین کی شق ہے اس میں دوبارہ ڈیفیکشن کلوز لگے گی اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ یہ جو بلاول بھٹو زرداری بتا رہے ہیں نا کہ میثاق جمہوریت، میری شہید ماں کا وعدہ، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا تھا کہ ہم لے کر آئیں گے آئینی عدالت۔ وہی بلاول بھٹو زرداری بتائیں نا ذرا، آئینی عدالت جو آپ کی والدہ نے وعدہ کیا تھا، اسی میثاق جمہوریت میں اور کیا کیا تھا؟ میثاق جمہوریت میں یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا، میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت دلچسپ ہے، کہ 1996 کے بعد سے فوج کی طرف سے جمہوری حکومتوں کو ہٹانے اور کارگل جیسے واقعات کی تحقیقات کرے گا ایک کمیشن، اور اس سے متعلق ذمہ داری کا تعین کرے گا۔ ایک تو یہ نہیں کیا، اور 1996 کیوں رکھا تھا؟ اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم بنے
تو ISI کا کردار تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. آپ کی والدہ نے کیوں نہیں کیا کہ وہ ہٹاتے؟ اور پھر آپ کی والدہ نے یہ جو 80s میں میاں نواز شریف صاحب جس طرح سے سیاست میں آئے تھے ان چیزوں کا بھی فیصلہ ہو سکتا تھا, کیوں نہیں کیا؟ اس کے بعد میثاق جمہوریت میں مزید کیا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی شق 32 کلوز 32 انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI, ملٹری انٹیلیجنس MI اور دیگر خفیہ ایجنسیز ان کو منتخب حکومت کے ماتحت بنایا جائے گا. میثاق جمہوریت میں طے کیا گیا تمام خفیہ اداروں کے سیاسی شعبے ختم کیے جائیں گے. میثاق جمہوریت میں طے کیا گیا معاہدے جمہوریت کے تحت ایک ایسی کمیٹی بنانے کی سفارش کی گئی تھی جو فوج کا اور ان سیکرٹ سروس ایجنسیز کا ان میں جو وسائل ضائع ہوتے ہیں ان کو روکنے کے بارے میں سفارشات مرتب کرے گی. کہاں ہے آپ کا میثاق جمہوریت؟ اس بارے میں کہاں ہے؟ پھر اس کے بعد ملٹری لینڈ اور کینٹونمنٹ کو وزارت دفاع کے ماتحت کرنے اور ایسا کمیشن بنانے کی سفارش کی گئی جو 12 اکتوبر 1999 کے بعد فوج کو الاٹ کی گئی زمین کے کیسز کا جائزہ لے گا. آپ کا میثاق جمہوریت کہاں ہے؟ آپ کی شہید ماں نے وعدہ کیا تھا بلاول بھٹو زرداری, کیا کر رہے ہیں آپ؟ معاہدے میں یہ بھی سفارش کی گئی کہ ملک کے دفاعی بجٹ کو منظوری کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے. اس کے بعد آپ کے والد نے حکومت بنائی, پیپلز پارٹی نے 5 سال کیے, نواز شریف نے 5 سال کیے, پھر اس کے بعد عمران خان کو ہٹا دیا گیا, پھر 16 مہینے آپ لوگوں نے کیا, اور اس کے بعد آپ لوگ ہیں. کہاں ہے ان شقوں پر عمل درآمد جن میں فوج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی؟ پھر اس کے بعد معاہدے میں یہ بھی سفارش کی گئی کہ ملک کے دفاعی بجٹ کو, دفاعی بجٹ کے بعد آگے آ جائیں, فوج اور عدلیہ کے تمام افسروں کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ ارکان پارلیمان کی طرح اپنی جائیدادوں اور اپنی انکم کے سالانہ گوشوارے جمع کرائیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب, میثاق جمہوریت پر عمل درآمد پورا کیجئے, جس طرح سے کرنا بنتا اس طرح سے پورا کیجئے, تب بات بنے گی. اب آپ دیکھیے کہ ان تمام حالات میں ایک اور چیز کیا ہوئی ہے. میاں والی کو دیکھیے, شیلنگ, شدید شیلنگ, رستے بند, اور اس کے بعد ہم عمر نیازی کو, خواتین کو, نوجوانوں کو وہاں پر احتجاج کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ سیٹ اپ بنیادی جمہوری حقوق چھین رہا ہے اور مسلسل چھین رہا ہے. پھر اسی سیٹ اپ کے تحت آپ ایک چیز اور دیکھیے کہ بہاولپور کا احتجاج, فیصل آباد کا احتجاج, فیصل آباد میں تو دھڑا دھڑ پہلے ہی بندے اٹھا لیے گئے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب کا کام کرنے کا اپنا اسٹائل ہے, وہاں بندے اٹھا لیے گئے تھے, اور وہاں پر بھی ہم نے یہی کشیدہ صورتحال دیکھی. بہاولپور میں بھی یہی حالات دیکھے ہیں, اور یہ ٹریلر ہے جو 4 تاریخ کو ہوگا. وہ احتجاج اس وقت پاکستان میں جو احتجاج ہیں ان سب سے بڑا ہوگا, سب سے بڑی تعداد میں کارکنان آ رہے ہیں, اور خیبر پختونخوا کی حکومت وہاں سے اپنے وزیروں کو لے کر آئے گی, اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ آئے گی, اور وہ ظاہر ہے کہ جب حکومت عوام کو ان کے بنیادی جمہوری حق سے محروم کرے گی اور حکومت سرکاری وسائل استعمال کرے گی, تو پھر وہ حکومت جو خیبر پختونخوا کی ہے وہ بھی سرکاری وسائل استعمال کرے گی. دونوں طرف سے غلط ہو رہا ہے, اور آ کر پھر وہ اس کا جواب دے گی کہ یہ کنٹینر کیسے ہٹاتے ہیں, رستوں کی بندشیں کیسے کھولتے ہیں, کیسے جاتے ہیں ڈی چوک تک جہاں جانے کا عمران خان نے کہا ہے, اور وہاں جا کر احتجاج کرتے ہیں. یہ بتایا جائے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.